वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्तहरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व अहले बैत दुआ है अल्लाह वहदहु शरीक ज़िक्र खैर दे सदके नाल साडे गुनाह माफ़ फरमाए और जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा दे सदके नाल तमाम हज़रात दी दिली दुआवां खालिक अपने दरबार च कबूल मेरे मोहतरम सामने जनाब सैयदा दी बारगाह च पूरी दुनिया के शिया मुसलमान नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सीरत जनाब सैयदा ते अहमियत जनाब बतूल ते कुछ रोशनी पाई जाए और अपने नौजवानों तक पहुँचाया जाए कि दीन च बतूल का मुकाम क्या। नबी की बेटी होना बहुत बड़ा शरफ है, अमीरुल मोमिनीन की सौजा होना बहुत बड़ा शरफ है, हसनैन शरीफैन की वालदा गिरामी होना बहुत बड़ा शरफ है, लेकिन ये सारे बीबी के नस्बी रिश्ते ने। बेटी ये तो कमाल इंसान दी, सौजा है तो कमाल इंसान दी, वालदा है तो कमाल इंसान दी। मेरे मोहतरम सामीन इन्हां सारे नस्बी तारफां के बावजूद ज़रूरत है कि अज के दिन कम से कम ज़रूर दस्या जाए कि सिर्फ नबी की बेटी मौला अली की सौजा हसनैन की वालदा का ना ही फातिमा नहीं, दीन की ज़रूरत का नाम है सलाम। मेरे मोहतरम सामीन अगर इस तारफ तो बंदे वाकिफ होंगे जनाब सैयदा के इस तारफ तो जिहड़ा कुरान ने तारफ पेश किया है, इस तारफ तो बंदे उदों भी वाकिफ नहीं सन, तकरीबन हुण भी तकरीबन बंदे वाकिफ नहीं, उदों भी थोड़े वाकिफ सन जो बीबी मौजूद सन, तो अज भी थोड़े वाकिफ ने। मेरा ख्याल है कि चाहिए कि सानू दसना कि बंदे ज़्यादा तो ज़्यादा आगाही हासिल करन कि जनाब सैयदा का दीन इस्लाम में मकाम क्या, दीन इस्लाम में मकाम क्या है। ये थोड़ा जहा शिकवा है मैनू ज़माने थे कि मुकाम रसूल नू समझना बड़ा अहम है, क्योंकि मरकज़ मेरा रसूल है। जनाब सैयदा के मुतल्लिक़ हज़ूर का फरमान है फातिमा बज़ा तुम मिनी, फातिमा मेरा एक हिस्सा है, वो जिहड़ा हिस्सा फातिमा है उदा कुल मुस्तफा है, जिदा हिस्सा ज़हरा है वो जिहड़ा कुल लेना जिदा बीबी हिस्सा है वो कुल बतूल दा बाप है, वो कुल रसूल पाक ने, वो कुल नबी पाक ने। कुल जिहड़ा बंदा कुल दा हया नहीं करता वो टुकड़े दा हया कैसे, वो हिस्से दा हया कैसे। इसका मतलब पहले रसूल पाक को असल मुकाम तक पहचानना बड़ा ज़रूरी है। उहदे वास्ते बड़े जो दलाइल ने अपने अपने वक्त ही थोड़ा थोड़ा सा हर जगह कुछ ना कुछ बयान करना होंदा है। मैं जनाब सैयदा की अजमत तक पहुँचने वास्ते को 3-4 आयतां पढ़ना चाहना, जिदी अजमत तक पहुँचने वास्ते तमहीदन कुरान पढ़ना पाए उन्होंने बतूल है। मौला तुहानू जज़ाए खैर दे जी तमहीदन ने, तमहीदन जिन्ना समझा, तमहीदन पेश लफ्ज़ के तौर पर कुरान पढ़ना पैंदा है, मुकदमे के तौर पर कुरान पढ़ना पैंदा। मैं एक आयत मजीद 3 आयतां पढ़ी ने, मैं एक सूरत दी। अल्लाह फरमांदा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चढ़ते हुए दिन की, कसम है ढलती हुई रात की। मुझे चढ़ते हुए दिन की कसम अल्लाह फरमा रहे। अल्लाह जो कसम उठांदा है वो एतबार दुआण वास्ते नहीं उठांदा, वो तवज्जो दुआण वास्ते उठांदा। अल्लाह जो कसम उठांदा असीं कसमां चुकने भी साडी गल दा कोई एतबार कर जाए, अल्लाह की गल का कोई ना ही एतबार करे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता। उन्होंने कसमां चुक चुक के एतबार दुआन की जरूरत नहीं, लेकिन वो जो कसम उठांदा है उदों खास गल करता है, तवज्जो करांदा है, क्योंकि अरब का रिवाज ये सी कि कसम उठा के बंदे गल करते सन। खालिद फरमांदा है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चढ़े हुए दिन की और कसम है ढली हुई रात की। यानी रोज़े रोशन की कसम, शब तार की कसम, गोया शबो रोज़ की कसम, शबो रोज़ की कसम, दिन और रात की कसम उठा के अल्लाह कह रहे हैं मेरे हबीब कसम है मुझे चढ़ते हुए दिन की, कसम है मुझे ढलती हुई रात की। मा वद्दअका रब्बुका, तेरे रब ने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेहरबानी करना इन्हीं आयत इधर मैं जनाब की तवज्जो चाहूँगा, यही मेरा मौजू है जिन्हें जनाब के सामने मैं बयान करूँ। ये मेरे हबीब मैं कसमें उठा के कह रहा हूँ कि तेरे रब ने तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा, तेरे रब ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वैसे आ जिहड़े बंदे सारे बैठे ने
انہاں دے بھی رب شاہ رگ تو قریب ہے، کلیاں سانو بھی نہیں چھڑدا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا حبل الورید، اللہ تیری تے میری سب لوگاں دی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ مطلب ہے کلیاں اللہ سانو بھی نہیں چھڑدا، اس وقت انشاءاللہ اللہ ساڈے ہر ویلے نال ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اے جڑی گل اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب قسمیں اٹھا کے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب نہ تجھ سے کبھی ناراض ہوتا ہے اور نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑتا ہے۔ یہ متعلق نہ کچھ عرصہ وہی رکی رہی تو کچھ لوگ اعتراض کیتا بھی سرکار تے وہی نہیں ہوندی، پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا ہے یا اللہ نے چھڑ دیتا رسول خدا نو۔ اللہ نے فرمایا ایویں کر دینے، میں نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور نہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں اس گل ذرا واضح کرنے واسطے کہ مثال دنیا دی دین لگا، دیندہ رہی نہ مثالاں، وہ غصہ نہیں کرنا۔ کئی بندے نے جی مثالاں دین دی کی ضرورت ہے، یہ مثالاں اللہ بھی دیتی ہیں، مثالاں رسول پاک بھی دیتی، مثالاں اللہ بڑی بڑی مثالاں دے کے اللہ گل واضح کردا۔ میں مثال دے دینا، تمہیں پتہ ہے اگر کسی شہر چ زلزلہ آوے، کسی ملک چ یا سیلاب آوے تو دوسرا جڑا او دا دوست ملک ہے نا، وہ آندا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں، ہن تساں آکھنا تاں پتہ لگنا ہے تواڈے تک جملہ ہے بھی، مثلا زلزلہ آیا ایران چ، ترکی چ یا کدھر، یا اتنے سیلاب آیا ہے یا زلزلہ آیا ہے، تو جڑے ساڈے دوست ملک نے نا وہ ایک لفظ آندے نے، وہ بیان دیندے نے کہ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کو، بس اینی گل ہی سی، ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ تواڈے منہ چ میں کہلوانا چاہتا سا، ہوں میرے گل آسان ہو گئی نا جی، چونکہ اگر تمہیں پتہ ہے اس گل کا، ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مطلب ہے کوئی کسی تے مشکل وقت آندا ہے تو انہوں کیا جاندا ہے کہ میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں۔ وہاں توجہ نہیں فرمائی، میں بیانا مشکل وقت جدو آندا ہے ادو کیا جاندا ہے کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس مشکل وقت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مثلا اسی تے نے جوگے ہی نہیں، اسی تے قرضہ لیندے رہنے ہیں پھر معاف کراندے رہنے ہیں، ساڑھے تے مصیبتاں آندیاں رہیاں نے تو باہروں ملک ساڑھے امداد کردے رہندے نے، سانو تے امداد دی ایڈی عادت پہ گئی ہے کہ ساڑھے وچ وزیر اعظم ہی انہوں بڑھنا چاہیے جہاں سب تو وڈا مانگت ہو، جنہوں منگن دی چنگی جاچ ہوئے انہوں وزیر اعظم بڑھنا چاہیے، ورنہ ساڈا کام نہیں چلتا۔ جنہوں منگن دی جاچ نہ آوے اسی انہوں اچھا لیڈر ہی نہیں سمجھتے، جہاں زیادہ منگ لیندا ہے، زیادہ مانگت ہے، تھان تھان تو منگ لیندا ہے، جنہوں موڑدا کوئی نہیں۔ کئی مانگت ہوندے نے سوال ہی انج کردے نے کہ بندے دا نام ہی نہ دل کردا ہوئے تاں بھی کچھ نہ کچھ دے چھڑدا ہے، بلکہ ساڈے جڑے بڑے بڑے مانگت نے وہ فرماندے نے میں منگن آیا نہیں، یعنی ایسی صورت ہے کہ میں منگن آیا نہیں، میں اس کام آ نہیں لیکن مجبوری بن گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مطلب ہے کہ جدو مشکل وقت آتا ہے ادو دوست ہی کسی نو آندے نے کہ میں اس مشکل وقت میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سعودی عرب ساڈا دوست ملک ہے پرانا، وہ ہمیشہ امیر آدمی نے، وہ ذرا وہ پھر سانو آندے رہندے نے کہ زلزلہ آ گیا پاکستان ہم تمہیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے، جدو سیلاب آتا ہے پھر وہ آندے نے ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جڑی مصیبت ہوندی ہے نا اس مصیبت دے مطابق وہ امداد کرتے ہیں۔ اکیلا سانو چھڈن دا مطلب کی اسی جنگل چ گئے ہیں، ساڈے کول بندہ کوئی نہیں، ساڈے کول پانی کی کردے؟ اکیلا چھڈن دا مطلب ہے کہ جدو تواڈے تے مصیبت آئے گی اسی تانوں تنہا نہیں چھڈاں گے، بلکہ تانوں این اس مصیبت دے مطابق اسی تواڈی مدد کراں گے۔ تسی یہ دسو خیمے کدوں آوندے نے باہر دے ملکوں؟ خیمے ادو آتے ہیں جدو بندے بے گھر ہو جاتے ہیں، ادو خیمے آتے ہیں، وہ آتے ہیں ہم مشکل وقت میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مطلب ہے مشکل وقت میں جو کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ خیال رکھتا ہے کہ اب کمزوری کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ شکریہ۔ اب کمزوری کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ اگر ساڈے کو آٹا تھڑ جائے تو کشتیاں کر دیں، مثلا آٹے کی کمی آ جائے تو باہروں کشتیاں کو کر چھڑے، اللہ دے بندے کشتیاں نو سا کھانے، آٹے دے ٹائم آٹا چاہیے تے سیلاب دے ٹائم کشتیاں چاہیے نے، تے بے گھر بندے ہو جان تو پھر خیمے چاہیے نے۔ تہاڈی خیر ہوگی جی، جیڑی شے دی کمی ہوگی، مثلا اگر سردی بہت زیادہ ہے تو کمبل بھیجن گے، ہم تجھے تنہا نہیں چھڑیں گے، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے تہاڈی توجہ دی وجہ تو۔ کسی کو تنہا نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر جیسی مصیبت آئے،
جیسی مصیبت یا کمزوری آئے اس کے مطابق اس کی مدد کرنا. مطابق جنہوں اسلام آباد رہ کے بھی مطابق دا معنی نہیں آتا وہ تو سے ٹر جائے. وہ بھی ہوں ضلع ہو گیا بزدار صاحب کا شہر اور ضلع ہو گیا پرویز علیہ صاحب نے کر چڑیا. انہیں آپ نہیں کیتا ہوئے نہیں کیتا یہی پہ کرتے ہیں جو کہ ماڑا چنگا پہ کرتے ہیں وہ تو رہ کے چلے گئے. میرے عزیزو میں اسلام آباد پہ پڑھنا تو پہنا لفظ مطابق. میں گھنٹہ لیٹ آواں تو لوگ آتے ہیں ٹائم کے مطابق نہیں آئے. جب اسی چنگا پڑھیے تسی چپ کر جو تسی آنے آپ ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بول رہے. ٹھیک ہے نا جی میرے محترم سامعین اس مطابق تے توجہ کرو تو ساری مجلس اس مطابق دے وچ. سعودی عرب ہماری مدد کرتا ہے ماحول اور سستی کے مطابق. جب ہم کسی معاملے میں کمزور ہوتے ہیں ضعف آتا ہے تو اس کے مطابق مدد کرتا ہے. مطابق اور یار مطابق نو سمجھو خدا رہا. اگر سردی لگ رہی ہے اس بندہ آتا ہے میری کو مدد کرو تو پھر کی خیال ہے وہ اگے ہی پالے پہ ڈرتا ہے انہوں بندہ پکھا گل چڑے. وہ آتے ہیں اس کے مطابق دے جو مجھے ضرورت ہے. ضرورت کے مطابق عطا کرنے کا نام ہے ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں. سبحان اللہ بہت شکریہ. ضرورت کے مطابق جب مدد فراہم کی جاتی ہے نصرت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم تجھے مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. بندے مدد کر دینے اپنی حیثیت دے مطابق اللہ مدد کرتا ہے اپنی حیثیت دے مطابق. سبحان اللہ بہت شکریہ بڑی مہربانی جی بہت شکریہ. میں نے پوری ایک باری دیکھو سارے بندے سارے دیکھ لیں جنہیں نعرہ مار. میرا خیال ہے کہ ہوں جڑے نوجوان نے نا انہوں نے کچھ نہ کچھ خیال ہونا چاہیے. نوجوان تسی اندازہ لو سفید ریش ہے اور اتنے جذبے نہ انہیں نعرے مارے. یہ مطلب ہے کہ جڑی میں گل کرنا چاہنا وہ جڑے دوست نے نعرے لائے نا وہ میری مثالوں تو اگے نکل گئے کیونکہ وہ مثالوں تو بعد اصلی گل نو سمجھ گئے کہ مولوی آکھنا کی چاہتا. دیکھو نا جی میں تمہید بنائی ہے تو میں کچھ آکھنا چاہنا. تمہیں پتہ ہے جڑے انشورنس بندیاں دی کرتے ہیں وہ آ کے جڑی تقریر شروع کرتے ہیں وہ بندے نو حساب لگ جاتا کہ مینوں کی آکھنا. وہ حساب لگ جاتا ہے بھی یہ مینوں کی آکھن لگا ہے. جڑے ووٹ لین آتے ہیں وہ بھی جدو اپنی تمہید بناتے ہیں تو حساب لگ جاتا ہے بولو پہ کی آکھن لگا ہے. جڑے بندے کو پیسے منگیے وہ اگوں گل شروع جڑی کرتا ہے نا وہ تو حساب لگ جاتا دینے شروع کرنے. وہ یار جدو بندے اگر روپیہ تھوڑے کو 10,000 ہے جی وہ اگوں جدو گل شروع کرے گا نا گل وہ تو حساب لگ جائے گا. مثلا وہ گل شروع کرتا ہے پیسے ہے سن ایک شادی پی گئی ہے پر مکان شروع کر لیا منڈا باہر کر لیا انہوں سمجھ آ جاتی ہے. وہ جڑے دوست میرے بیٹھے نعرے لینا انہوں نے حساب لگ گیا کہ مولوی جنیاں مثالاں پہ دینا نا اگوں پتہ لگے کہ آکھنا کی چاہتا. میں چاہنا ہر بندے تک گل پہنچ جائے. جب کسی کی ضرورت کے مطابق کچھ دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. لیکن دینے والا عطا کرنے والا جانتا ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے جس کے مطابق کچھ دیا جائے. پانی ہو تو کشتیاں بھیجی جاتی ہیں. بے گھر بندے ہو جائے تو پھر خیمے بھیجے جاتے ہیں. قلت آٹے کی پڑ جائے تو گندم بھیجی جاتی ہے. یہ مطلب مطابق مطابق. ہوں سوچ اللہ کہہ رہا میرے حبیب میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں. یہ مطلب ہے اللہ جانتا ہے کہ اب نبی کو کیا ضرورت ہے. اب نبی کو کیا ضرورت ہے. اب اس ضرورت اور مطابق تو مجلس پڑھ رہا میں اتنے ہی مکنی ہے. اب نبی کو کیا ضرورت ہے. اب نبی کو کیا ضرورت ہے. اب نبی کو کیا ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے جو ضرورت پوری کرتا ہے. اگر کوئی ناقص چیز بھیجی جائے تو لوگ کہیں گے کہ اسے نہ ہی بھیجتا تو بہتر تھا. سبحان اللہ یار کمال ہے کمال ہے یار. اگر سردی بد گئی ہے بندے بے گھر بیٹھے نے سندھ چ کوئی بندہ کمبل بھیجے تو کمبل ایڈے پتلے ہون
کہ انہوں دی پگ بج جائے. بندے آکھن گے اس گل نالوں نہ ہی بھیج. غور ہے اس گل نالوں نہ ہی بھیج دے. یہ مطلب ہے ناقص مددیں بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا. صدقہ جانا وہ علا کل شیء قدیر ہے. وہ جب کسی کی مدد یہ کہہ کے کرتا ہے کہ میں رب تیرا تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، یقیناً جو شے بھیجے گا کامل بھیجے گا، ناقص. ہاں بس ہو گئی یہ مجلس سے. کامل بھیجے گا، ناقص نہیں بھیجے گا، نہیں بھیجے گا. اللہ فرما رہے میرے حبیب مجھے شب تار کی قسم، مجھے چمکتے ہوئے دن کی قسم، تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑتا ہے نہ چھوڑے گا. مثلا ہن دیکھو مطابق 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 اور بے عیب چیز کی مدد کرے گا. اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تو ہی بتا، الم یجد کا یتیمن فآوا، جب تو یتیم تھا میں نے جھولی دی تھی نا. سبحان اللہ. جب تو یتیم تھا، جب تو یتیم تھا تو میں نے تجھے گود دی تھی نا. میں نے تیری پرورش کے لیے وہ گود ہم نے تجھے دی تھی. میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. جو اللہ کی طرف سے محمد کی تنہائیاں ختم کرے اسے ابو طالب کہے. اللہ کی طرف سے شکریہ. سبحان سبحان. میٹھی بولی مکسر ملا کے لیے زہر کی گولی. کل ایمان روح اذان سوا لکھ نعرہ. سردی بڑی ہے، سیلاب آ گیا. شکریہ بابا جی. بندے باہر بیٹھے نے، سعودی عرب تو کمبل آئے نے کیونکہ انہوں نے آکھیا سی ہم پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اتھوں کمبل آئے نے تے کمبل نو پھڑ کے اگوں بندہ آکھے ایک ہی کل چھڑے، ایک ہی کل چھڑے. یہ کمبل نے، یہ کوئی کمبل نے، یہ کوئی کمبل نے. ہوں میرے رب بول کے اسلام آباد دسے کمبل دی تو ان کر رہا کہ دی کمبل دی تو ان کر رہا کہ دی. جو کمبل میں عیب نکال رہا ہے وہ سعودیہ کی توہین کر رہا ہے جو ابو طالب میں عیب نکال رہا ہے. مولا کائنات کو جزائے خیر. بہت شکریہ خالق کو جزائے خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ عزیزہ نے کہا. ایک میں مثال دے طور پہ کر کی تھی کہ اے میرے حبیب ہم تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ مطلب جب پرورش کی ضرورت تھی کوئی مربی عطا کیا اللہ نے، اور وہ مربی علی علیہ السلام کے والد گرامی تھے. یہ مطلب ہے اللہ نے مصطفیٰ کو یتیمی میں آغوش ابو طالب دی ہے مصطفیٰ کی ڈیمانڈ کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی ڈیمانڈ کے بھائی اللہ. شکریہ شکریہ. ادم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تجھے گود دی، ہم نے تجھے جگہ دی جہاں تیری یتیمی پلتی رہی. اللہ فرمایا ہم نے فآوا، ہم نے جگہ دی. یہ مطلب ہے اللہ نے مصطفیٰ کو جگہ دی ہے پلنے کے لیے، یتیمی کا سہارا بننے کے لیے. وہ دی ہے پیغمبر کے مطابق، پیغمبر کے مطابق. تو آڈے گھر آوے دودھ دی، دودھ لے کے، دودھ فروش وہ باہر کھلو کے آکے بہن جی اماں جی دودھ واسطے کوئی برتن بھیجو کسے بچے دے ہاتھ، میں باہر کھڑا. ٹھیک وہ بچہ لوٹا چوک کے لے جائے. مثال دے طور پہ بچہ جو ہے کوئی برتن ہی کھڑنا نا، لوٹے دودھ نہیں پیندا.
پی جاتا ہے کی گل بلکہ وہ آسانی نال باہر بھی آ جاتا اگر کھلے برتن ہو کھلا برتن ہوئے گا تو دوسرے برتن چ پلٹن لگنے تھوڑا تھوڑا ضائع بھی ہو سکتا ہے اگر لوٹے چ ہوئے گا تو ضائع نہیں ہوتا لوٹا چینک دی طرح ہوتا ہے نا جی تھرماس دی طرح ہوتا ہے وہ لوٹا بچہ نہیں کھڑتا تسی مسکرائے ہو وہ نہیں کھڑتا کیونکہ لوٹا دودھ کے مطابق نہیں وہ لوٹے سے دودھ پی جاتا ہے لیکن وہ دودھ کے مطابق نہیں حد مکی ہے یار بچہ بھی لوٹا نہیں کھڑتا دودھ واسطے اچھا بچے نو پتا ہے کہ دودھ جیسی نعمت لوٹے چ نہیں پائی دی اللہ نو نہیں پتا محمد جیسی نعمت مشرک دی گود وچ نہیں مطابق گود ملی ہے شکریہ کہ علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے مسلمانوں علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا یہ کم ظرفی ہے یا ظرف نظر کو ہی تو سمجھاؤ حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب مطابق یہ مطلب ہے اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ مصطفیٰ کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا اچھا ایک مرتبہ پھر کدی بندہ بالکل ٹھیک ہوندا ہے وہ کول بندے بھی ہوندے نے بہت زیادہ رش بھی ہوندا ہے کلا بھی نہیں ہوندا بدھ چ پیسہ کوجے چ کوئی نہ ہوئے پھر بھی بندہ کلا ہی سمجھدا اپنا کئی بار اس طرح ہوندا ہے کہ رش وچ بندہ ہوندا ہے یاراں دوستوں چ ہوندا ہے عزیزاں چ ہوندا ہے رشتہ داراں چ ہوندا ہے لیکن پیسے دی کمی بھی بندے نو کلیاں کر دیندی ہے تے بندہ کلا ہو کے بیٹھ رہندا ہے بندے آندے نے کی آ کچھ نہیں اور گل کی ہے کچھ نہیں ہویا کی ہے کچھ نہیں یہ مطلب ہے کسی وقت پیسے دی ضرورت ہوئے ضرورت پیسے دی ضرورت ہوئے تو پیسے نہ ہون تو بندہ کلا ہو جاتا ہے نبی پاک کو پیسے کوئی نہیں سن ہوندے اس واسطے کہ نبی پاک سارے دن دی کمائی یتیماں دے کر دے کے کر جاندے مولا بھی تو جزا دے دے نبی پاک جتنی کمائی کیتی ہے حضور نے تجارت کیتی ہے حضور نے دکانداری کیتی ہے سب تو پہلے حضور دا مال بکیا ہے سب تو پہلے حضور کو زیادہ منافع ہویا ہے تو جتنا منافع ہویا ہے گھر ادوں گئے نے جدو بے بگان واسطے اور یتیماں واسطے حضور تقسیم کر کے گھر گئے نے کہ نبی دے گھر ذخیرہ ہویا ہی نہیں ذخیرہ نہیں ہویا کٹھے پیسے نہیں ہوئے ہویا ہی نہیں اس واسطے نہیں کہ ہے ہی نہیں سن اس واسطے نہیں کہ ہے ہی نہیں سن ہے صحیح سن آؤندے سن بڑے پیسے آؤندے سن لیکن یتیماں غریباں مسکیناں نو دے کے گھر جاندے سن کل واسطے پھر کم کرتے سن پھر دے چھڑدے سن یہ سرکار دا وتیرہ سی لیکن جدو تحریک اسلام دا آغاز ہویا ہے ادوں پھر ضرورت پیش آئی پیسے دی دولت تو بغیر تحریکاں چل دیاں نہیں کوئی تحریک بھی دولت تو بغیر نہیں چلتی یہ نہیں ممکن ہو سکتا پہ تحریک دولت تو بغیر چل جائے سیاسی تحریکاں ساریاں دولت نہ چل دیاں پیسہ تو بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے محترم سامعین جدو تحریک اسلام چلیے پھر نبی پاک نے چونکہ نبی دے گھر پیسے کوئی نہیں سن دولت ہی کوئی نہیں سی جمع ہوندی نہیں سی ایک دم جنو اعلان نبوت کیتا ضرورت پہ گئی غریباں نے کلمہ پڑھیا انہاں دا بائیکاٹ لوگاں کر دیتا انہاں نو گھراں چوں کر دیتا گیا ہن انہاں نو ضرورت سی خیمیاں دی غریباں نو ضرورت سی خوراک دی وہ کنے چلانی سی جنہیں تحریک دا آغاز کیتا انہیں اللہ فرمایا میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم نے کہا ہے نا ہم نے کبھی تجھے تنہا ہاں نہیں چھوڑا جس وقت یتیمی تھی اس وقت جو شاید ضرورت کے مطابق اب پیسے نبی کے پاس نہیں تھے اللہ فرمایا اب ہم پیسے بھی دیں گے تیری ضرورت کے مطابق وہ کون تھا جس کے ذریعے پیسے دیے گئے بابا جدہ کا آئلن فاغنا ہم نے تجھے مال خدیجہ سے غنی کر ابو طالب کی گود بھی نبی کی یتیمی کے مطابق آپ کو مطابق اور حضرت سیدہ زہرا کی ماں کا مال بھی نبی کے مطابق اور بندے کا احتساب کر
کرنے والوں، کائنات کی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ حضرت خدیجہ کے احتساب کا موقع آیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ ابو طالب کی گود بھی اللہ کے مطابق تھی، خدیجہ کا مال بھی اللہ کے مطابق۔ میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، جتنی گود ابو طالب پاکیزہ تھی اتنا مال خدیجہ پاکیزہ تھا۔ اے عرب دی لوٹ مار تے بدماشی وچ جدا مال اسلام دے قابل ہوئے انہوں خدیجہ تو جدا مال اسلام دے خرچ کرن دے قابل ہو۔ یہ مطلب ہے یتیمی تے ابو طالب دی گود ملی ماحول دے مطابق، مال خدیجہ ملیا ماحول دے مطابق۔ اسلام دی پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ وچ بندے سن 350، خیر ہوئے 13، اگے بندے زیادہ، بدماش بھی زیادہ، چودھری بھی زیادہ، امیر بندے بھی زیادہ، وہ جڑے بڑے وہ بھرپور انداز نہ آئے نا میدان بدر وچ۔ ہن ایتھے نہ تے ضرورت سی کسے گود دی، کیا بات ہے بھائی، نہ مطابق ذہن رکھنا، مطابق نہ ضرورت سی کسے مال دی، ایتھے ہن ضرورت سی کہ فوج زیادہ ہوئے تاکہ اس دشمن تے اثر پوے۔ اے قرآن ہے، خالق فرماندہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، میرے حبیب اللہ وہ ہے جس نے تجھ کو بدر والے دن مدد کی، اس وقت کہ جب تمہیں پریشان کافروں نے کر رکھا تھا تو پھر ہم نے کیا کیا۔ اللہ فرماندہ ہے یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، ہم نے 3000 ملائکہ بھیج دی، ہم نے 3000 ملائکہ بھیج دیے۔ پھر ضرورت محسوس کی تو اللہ فرماندہ بھی 5000 من الملائکہ، 5000 اور بھیج دیتے۔ یہ مطلب تو ملائکہ آتے رہنے، ملائکہ آئے ہیں تو اس کی طرف سے کوئی بندہ ملائکہ کے خلاف منہ نہ کھولے، اس کے لیے کہ ملائکہ اس کی طرف سے آئے ہیں اور ضرورت کے مطابق آئے ہیں۔ ملائکہ آئے ہیں اس کی طرف سے، خدیجہ کا مال آیا ہے اس کی طرف سے، ابو طالب کی گود آئی ہے اس کی طرف سے، ملائکہ کے مقابلے خبردار ملائکہ کے لیے منہ نہ کھولنا، اللہ ناراض ہوگا۔ خدیجہ کے لیے منہ نہ کھولنا، اللہ ناراض ہوگا۔ ابو طالب کے خلاف بات نہ کرنا، اللہ ناراض ہوگا۔ بدر تو بعد احد آ گئی، احد وچ بندے ود گئے سن، بندے زیادہ سن، بدر جنہیں نہیں سن زیادہ سن، ہے سن زیادہ لیکن بچوں کوئی نس گئے سن، اور بندے کافی سن، اور بندے کافی سن لیکن بندے بچوں جڑے بندے میرے لوگ پہ پیڑا بندے نے میں تو نہیں نہ نسائے، بندے نس گئے چلے گئے، بندے وہ تو چلے گئے۔ ہوں 4 مطابق تساں سننے نے، 5ویں مطابق تے مجلس پڑھنی تہاڈی ایڈی توجہ، 2 پڑھے نے میں مطابق۔ ابو طالب کی گود پیغمبر کی یتیمی کے مطابق، خدیجہ الکبریٰ سجدہ کا مال عین ماحول کے مطابق، اور بدر میں فرشتے بھیجے اللہ نے عین وقت کی تنگی کے مطابق۔ ہن میرے سامنے اس ویلے سورہ مبارکہ حدید ہے جی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جدو بندے اگے پیچھے ہو گئے، حالانکہ پیغمبر نے کھڑے کیتے سن، جدو بندے اگے پیچھے ہو گئے ادو اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر ہم نے بھیجا ہے اوپر سے لوہا ماحول کے مطابق۔ سبحان اللہ، ہم نے لوہا بھیج دیا، ہم نے حدید کو نازل کر دیا ماحول کے باسن شدید، جس میں سختی بھی ہے اور جنگ بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس لوہے میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ ہوں نہ مولویاں پوڑیاں پہاڑیاں نو میں کی آکھاں، پوڑے آکھاں یا چلاک آکھاں، تہاڈے کول پوچھ لینا، جنہاں لکھ چھڑیا اللہ نے اوپر سے ترازو بھیجا۔ میدان چ بندیاں دی کمی ہے، اللہ نے اتوں ترازو بھیجا۔ حضرات جنگ میں ترازو نہیں آتا،
وہ شے آتی ہے جو جنگ کے مطابق ہو۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن انہوں نے لفظ لکھ دیتا ہے، کچھ سا انہوں نے کڑھایا ہے، انہوں دی مہربانی، کوئی ساری امداد نہیں کیتی لیکن گل ٹھیک لکھی نے۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے اوپر سے لوہا نازل کیا۔ کیوں؟ ترجمے نہ اس پتہ لگ جائے گا، ورنہ مودودی کی تفسیر پڑھ دینا۔ ترجمہ کیے، اللہ فرماتا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ۔ آج اس لوہے کو بھیج کے اللہ اس بندے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جو غیب میں رہ کے اللہ کا بھی مددگار ہے۔ سبحان اللہ، جو غیب میں رہ کے اللہ کا بھی مددگار ہے، اس کے رسول کا بھی مددگار۔ اللہ اس بندے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ اس بندے کو من ینصرہ، اے من جڑا من ہے من یہ ترجمہ دیوبندی دوستان نے کیتا ہے، وہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کرے، اللہ ظاہر کر دے من ینصرہ، اس شخص کو جو اس کو مدد دیتا ہے، اس کو مدد دیتا ہے۔ من ینصرہ، ہو دی ضمیر اللہ کی طرف ہے، جو اس کو مدد دیتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کو مدد دیتا ہے، بالغیب، غیب میں رہ کے، غیب میں رہ کے۔ جو پہلے غیب میں رہ کے مدد دیتا تھا نا، آج اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے، آج اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ آیا کیا ہے؟ لوہا۔ انہوں کسے ترکڑی لکھ چھڑیا، پتہ نہیں کی لکھ چھڑیا۔ اللہ دے بندے تو گڈوی بھی لکھ سکنا، لوہے دیاں شاواں ساریاں سریاں لکھ سکنا، تیری مرضی، کئی لکھ چھڑ، دابڑا لکھ چھڑ، جو دل کر دے لکھ چھڑ، آخر ساریاں لوہے دیاں شاواں نے۔ لیکن سید ابو العلا مودودی جماعت اسلامی دے پہلے سربراہ، ہاں جی، سراج الحق صاحب کو تصدیق کروا لینا کیا انہوں نے لکھا ہے، آج کل ہو چکے سربراہ نے جماعت اسلامی دے۔ وہ فرماتے ہیں دراصل، ہائے ہائے، دراصل جس لوہے کا ذکر کیا گیا ہے نا سورہ حدید میں، دراصل یہ لوہا ایک جنگی ہتھیار تھا۔ کیا بات، ایک جنگی ہتھیار تھا۔ ہن میں اپنے عالم کی گل کراں، میرے عالم نے علامہ علی نقی نقوی لکھنوی انہوں کی ارشاد فرمایا، جنہوں نے لکھا نا وہ جنگی ہتھیار تھا، انہوں فصل الخطاب ایک لکھی ہے، فصل الخطاب۔ وہ فرماتے ہیں لوگ ہو، وہ جب جنگی ہتھیار مان گئے ہو تو ذوالفقار بھی مان جائے۔ سبحان اللہ۔ جب گود کا ماحول تھا، گود دی گئی وقت کے مطابق، پیسہ دیا گیا وقت کے مطابق، ملائکہ بھیجے گئے وقت کے مطابق، اور آج تلوار نازل کی گئی وقت کے مطابق۔ تو بندے تو سارے ٹر گیا سن، تو تلوار کی کرنی سی؟ یہ مطلب ہے کوئی ہے سی، کوئی یار کوئی ہے سی جڑا نہیں گیا۔ وہ پھر الحمدللہ دسن دی لوڑ نہیں، پوری دنیا من گئی ہے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آنے والی ذوالفقار تھی، علی صاحب ذوالفقار تھے۔ لو جی، تلوار ماحول دے مطابق، کنے بندے پہ سن دے مطابق؟ نہیں، کوئی نہیں، میں نے سواد پاؤں ٹکا کے سنو، مطابق، تلوار ماحول کے مطابق، اور تلوار والا ہاتھ ذوالفقار کے مطابق، تلوار ضرورت کے مطابق، اور تلوار جس ہاتھ میں دی گئی وہ ذوالفقار کے مطابق۔ ایک مولوی صاحب ذوالفقار دی تعریف کرتے سن، حضرت علی دی نہیں سن کرتے۔ جی میں اتھے کوئی بندہ مینو داد نہ دے تے آکے سپیکر کمال پہ چلتا ہے، سپیکر کمال پہ چلتا ہے، وہ سپیکر کے پہ چلتا ہے، آواز تو میری بھی آؤں ہے نا۔ تو جڑا بندہ پہنچو آکے آج ساؤنڈ کمال ہے، آج ساؤنڈ کمال ہے، وہ ایک باری مینو بھی آ چھڑ تینوں کی جیڑا ساؤنڈ دی تعریف کرتا ہے تے تقریر دی نہیں کرتا، او دے اندر میری تکلیف ہے، تے جیڑا تلوار دی تعریف کرتا ہے تے علی دی نہیں کرتا، او دے اندر علی دی تکلیف ہے۔ او میں کیا مولوی صاحب حضرت علی دی بھی گل کرو جی، نہ تلوار چلائی ہے، انہاں آکھیا نہیں تلوار کمال سی، جیڑا بھی چلاندا انجی چلنی سی، جیڑا بھی چلاندا
بولو میں کہ انج دی گل کیتی آ جڑا نواں حکمران آਉਂਦਾ وہ آਂਦਾ اسی کوئی انج پہ کرنے ہاں جڑا چلائے گا انج دی چلے گی پچھلے خراب کر گئے جڑا آئے گا انج دی چلے گی جڑا آئے گا انج دی چلے گی انج دی گل کیتی ہے میں کہا تلوار دا ہاتھ بھی تے ایسی جڑا چلاندا سی اصل کہنے لگا نہیں تلوار اتوں آئی سی قدرت چلتی سی وہ بچہ ایڈا کو پہ پھردا سی ہاتھ چ پانی والا پستول لے کے وہ چرلیاں ماردا سی منڈا اس مولوی دا میں یہ منڈا کردا اے منڈا کھیڈدا پیا میں کول کی ہے پستول تو میں پانی وہ پرا لے جا پرا لے وہ پانی میں اصلی پستول دیو اصلی آندا میں پاگل ہوں میں کہ تیرے گھر پستول ہے تو منڈے نو دے چلائے کہنے لگا میں پاگل ہاں میں جانے دے ہاتھ پستول دے دیا بندہ مار چھڑے لوگاں مینوں آکھنا ہے تو کیوں دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے اور میں کیا سیانے ہاں تو جانے دے ہاتھ چ پستول نہیں دیندا اللہ جاہل دے ہاتھ ذوالفقار کے میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ تیرا رب تجھے کبھی شہر ہوئے اسلام آباد تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا یہ مطلب ہے بچپن ابو طالب دی گود دیتی ہے تے اللہ نے کلیاں نہیں چھڑیا جناب خدیجہ الکبریٰ دا مال دیتا ہے تے کلیاں جتھے بندے تھوڑ گئے نے فرشتے بھیجے نے تے کلیاں نہیں چھڑیا جتھے تلوار ٹوٹ گئی ہے بندے نس گئے نے ذوالفقار دے کے تے شاہ سوار دے کے کام پورا چلایا نبی نو کلیاں تہاڈی خیر ہوئے نہیں چھڑیا ہن آخری موقع میں پڑھن لگا وہ آج دے متعلق ہے جہدے واسطے میں ساری تمہید کر رہا سا تمہید مکمل ہو گئی میں تہاڈا تمہید 42 منٹ لے گیا اگوں حساب لاؤ باقی کنا پڑھنا ہے تمہید مکمل ہو گئی حضرات اب جس وقت نبی کا بیٹا فوت ہوا اور کافروں نے کہا کہ یہ ابتر ہے یہ ابتر ہے یہ ابتر ہے 10 مولوی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اب کس شے کی ضرورت تھی پہنچ گئے سارے مہربان پہنچ گئے حضور نبی کا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہوا اور جو ہی شکریہ نوجوانوں شکریہ نبی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا انتقال کر گیا آس بن وائل ایک کافر تھا جس نے بندے اکٹھے کر لیے اور شور کرنے لگا محمد کا بیٹا فوت ہو گیا محمد کا بیٹا مر گیا محمد کا بیٹا چلا گیا وہ نہ کہتے خوشی کیوں کر رہے ہیں ہو سکے سمجھو دین ہی مر گیا کیوں ہو سکے اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بنے کتنے بندے میرے لوگ کیا بنے قائم مقام کسے کہتے ہیں کوئی جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی آ کے قائم ہو اسے قائم مقام کہتے ہیں یہ ویسا نہ پتہ نہیں لگنا قائم مقام کی نو آتے یہ اس وقت پتہ چلے گا جب قائم آئے گا مصطفیٰ ایک مقام چھوڑ کے گئے ہیں جس پر ایک قائم آنے والا ہے شکریہ شکریہ بڑے زیرک دانات فرزانہ بندے بیٹھے ہو میں لفظ بدلنے لگا مہربانی فرماؤ میں اوکھے لفظ کدی بولے نہیں لیکن میں تھوڑی طبیعت ہوئے کہ ایک دو لفظ آنا میں پیغمبر اعظم اپنے جانے کے بعد نبوت چھوڑ کے نہیں گئے مقام چھوڑ کے شکریہ بڑا محتاط میں پڑھوں رسالت چھوڑ کے نہیں گئے مقام چھوڑ کے گئے ہیں نبی میں نبوت بھی ختم ہے رسالت بھی ختم ہے ختم الرسل بھی ہے ختم نبوت بھی انہی پہ ہے جو آ رہا ہے وہ نبی نہیں قائم ہے یا قائم بولو بولو اے آل محمد کے قائم 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 آ رہا ہے قائم مقام بن کے حالانکہ نبی نہیں رسول بھی نہیں رسول کی جگہ پہ رسول آنا چاہیے نبی کی جگہ نبی آنا چاہیے میرا امام مہدی نہ نبی ہے نہ رسول ہے لیکن قائم مقام ہے اسلام آباد بھی نہ سمجھیا اگوں میں گل کرنی چھڑ دینی عارف حلوی صاحب ایتھے ہی نے چلو کتنے بہندے نے ایوان صدر کتنے نے اسلام آباد خدا دا نا جب بولو کی جی
اللہ دے بندے ہو، میں ایوان صدر دی پہ گل کر رہا، تھی تو انج چپ کر گئے ہو جی میں کیسے جوے خانے دی گل پہ کر، اتنی اچھی جگہ دی گل پہ کرنا۔ ایوان صدر کتنے نے؟ اسلام آباد ہی۔ تو مہربانی یہ اسلام آباد 1960 قائم ہوا ہے، یہ تاریخ پڑھی ہے میں 58 تک اسلام آباد نہیں سی، دارالخلافہ کراچی سی۔ یہ چھوٹا جب شاہی دے نال لگتا سی، کو شاہی آباد کی شہر سی، کو پنڈ سی، انہوں نے پھیلا کے دارالخلافہ کیتا تو 1960 بنیا۔ ادو بعد پھر صدر ایتھے ہی بہندا ہے، جڑا صدر ہوئے ایتھے ہی بہندا ہے۔ جدو صدر پاکستان بیرون ملک دورے تے جائے، وہ مگروں جنہوں چھڈ کے جاندا انہوں کی آندے قائم مقام، وہ کنوں چھڈ کے جاندا کنوں؟ سینٹ دے چیئرمین نو جی میں دس دینا، اسلام آباد دے تسی ہو، کنوں چھڈ کے جاندا؟ سینٹ دے چیئرمین۔ سینٹ دا چیئرمین صدر نہیں، سینٹ دا چیئرمین صدر نہیں، جاندا صدر ہے، چھڈ انہوں جاندا۔ میں ایک سیانے بندے نے پوچھا کو صدر دی جگہ تے صدر بننا چاہیے، چیئرمین دی جگہ تے چیئرمین بننا چاہیے، جاندا صدر ہے تے قائم مقام اپنا چیئرمین نو بنا جاندا ہے، آندا اس لیے کہ وہ ایک ہی سطح کے بندے ہیں۔ اسا کوئی بھی نہیں سنیا کی سر اٹھاؤ نا، وہ دونوں ایک ہی سطح کے بندے ہیں۔ میں کہ اس کا مطلب ہے دنیا مان گئی ہے جب ایک سیٹ خالی کرے نا پیچھے اسی کے سطح کا آنا چاہیے، اسی کی سطح کا آنا چاہیے۔ اسا حضرت علی نو بلا فصل نشہ کر کے نہیں منیا، محمد کی سطح پہ آتا ہی علی ہے۔ حالانکہ مولا علی نبی نہیں، مولا علی رسول بھی نہیں، اور مہدی نبی نہیں، رسول بھی نہیں، مگر آئے گا نبی کا قائم مقام بن کے۔ سطح برابر ہے، رسالت نہیں، سطح نبوت نہیں، اور یار مادی نبی نہیں، رسول بھی نہیں، لیکن سطح وہ ہے۔ سطح برابر کیسے ہوتی ہے؟ 3 دلائل ہے میرے پاس۔ سطح میں اس طرح پہلا محمد آخری محمد کے برابر ہے، اور سطح ان دونوں کی ایک ہے، پہلے کے پہ بھی درود ہے، آخری پر بھی درود ہے، پہلے پہ بھی صدقہ حرام ہے، آخری پر بھی صدقہ حرام ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ پہلا نماز پڑھائے تو بھی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے، آخری آگے بڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پیچھے۔ ہن قائم مقام دی سمجھ آئیے۔ عرب کا کافر خوش تھے کہ نبی کا بیٹا فوت ہوا، اب اس کا دین اکیلا رہ گیا، اس کے پیچھے کوئی قائم مقام نہیں۔ جوڑ کے سننا جے میری محنت ضائع نہ ہو، شکریہ قبلہ۔ اس کے پیچھے کوئی قائم مقام، سار اٹھاؤ، کوئی قائم مقام ہی نہیں۔ نبی کے بیٹا فوت ہوا ایک، اور کافروں کو شک پڑا کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی قائم مقام نہیں۔ میں عالم اسلام سے خوبصورت علمی سوال کرتا ہوں، ان کافروں کو نبی کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو پیچھے قائم مقام کے طور پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تھوڑے بندے میرے نال یار، کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ بڑے بڑے اچھے لوگ موجود تھے امت مصطفیٰ میں، بڑے بڑے برگزیدہ لوگ موجود تھے، یعنی کہ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے جانیں قربان کی، جنہوں نے رسول کے لیے مال قربان کیا، جنہوں نے رسول کے لیے اولاد قربان کی، جنہوں نے رسول کے لیے عزت نثار کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیا صحابہ کی دین پہ کوئی قربانیاں نہیں؟ میں کسی نو منن ہی نہ دینا، میں دکھ لگا ہے، چکوال میں پڑھتا سو پیا، میں کیا صحابہ کی دین پہ جانی مالی بدنی قربانیاں ہیں، تو بندے چپ کر گیا جی میں تسی کی تو ایک بچوں مہربان فرماندہ کوئی نہیں۔ میں کیا یارہ میں نو افسوس ہویا ہے، ایڈے زیرک بندے بیٹھے ہو، اس طرح نہ کریا کرو۔ سب تو پہلے جنہ شہیدان دا ماتم ہویا تو انہوں پتہ ہو کون سا؟ بولو بولو بولو۔ شہدائے احد دا ماتم نبی دے دروازے تے ہویا ہے،
اور قرآن تو میرے دو ہاتھ نے شبلی نعمانی نے لکھا ہے ان ماتم کرنے والوں کو پیغمبر نے دعا دی. سر اٹھاؤ یار سر اٹھاؤ. دعا دی. وہ جڑے 70 بندے شہید ہوئے سن انہاں دی قربانیاں نہیں. چلو وہ جنہ دا نبی دے دروازے تے ماتم ہویا ہے وہ 70 صحابہ سن کوئی اور سن. وہ چین چو بندے گئے سن جڑے شہید ہوئے. پاکستان چو گئے سن اللہ دیو بندے صحابہ سن. کیا بدر 14 شہید نہیں ہوئے؟ جنگ خیبر شہید نہیں ہوئے؟ صحابہ دیاں جانی قربانیاں ہیں کہ نہیں؟ تھوڑے ہی بولے ہو جدو منو گے کو پڑھا. صحابہ دیاں جان دیاں قربانیاں ہیں نا یا نہیں؟ شکر الحمدللہ. اور جو نبی کے اوپر اپنی جان نثار کرتے تھے کافروں کے ذہن میں ان میں سے کوئی بندہ کیوں نہیں آیا قائم مقام بننے کے لیے؟ تو غور ہی نہیں فرمایا. وہ یار کافر نبی کے بیٹے پہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اس کا دین اجاڑ دیں گے. ان کو یہ نظر نہیں آتے تھے جو دین پہ قربانیاں دے رہے تھے؟ ان میں سے کوئی قائم مقام بن جائے. چلو شکریہ. میں نے پڑھے لکھے دوستاں دی داد آ گئی نا. چپ بھی کر. پڑھا لکھا ضروری نہیں کہ بولے. وہ دے ذہن چ بھی آ گئی تو میں راضی ہوں. اگر کافروں کے ذہن میں نبی کے بیٹے کے علاوہ کوئی قائم مقام کے طور پہ نہیں کھٹکا تو اللہ ہی قرآن میں کہہ دیتا اوے کافرو اوے منکرو اوے مشرکو کیا ہوا؟ نبی کا ایک بیٹا تھا فوت ہو گیا. یہ ساری جماعت کس لیے ہے؟ بھائی کافر کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تو اہل ایمان کے متعلق ہی اللہ کہہ دیتا کہ نبی کے قائم مقام بننے کے لیے یہ ساری امت پڑی ہے. دین کو کچھ نہیں ہوگا. اور میں کی کرا کافر کے ذہن میں بھی نبی کی اولاد تھی دین کو سنبھالنے کے لیے اور نبی کے بیٹے کی فوتگی پہ نبی کو اکیلا سمجھ رہے تھے. اور اللہ نے کہا تھا کہ مجھے قسم ہے شب و روز کی کہ میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اکیلا میرا خیال ہے کہ ادو اگے میں تقریر نہیں کر سکتا. اتنی امت کی موجودگی میں پھر بھی نبی اکیلا کیوں تھا؟ ایک شعر میں نو آ گیا جو سن لو. دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے کرم. پروین شاکر اتھے ہی ہوئی ہے اسلام آباد ہی غلطی نال ہی ہوئی ہے میرا خیال. دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے کراں. بچیو اے انبوہ بے کراں جسے بوٹی دا نام نہیں راشن آندے نے راشن. دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے دیکھا 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 تو آس پاس تھا انبوہ بے کراں. سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں. دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے کراں. سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں. اتنی امت کے ہوتے ہوئے بھی کافر نبی کو اکیلا سمجھ رہے تھے. آئے ہائے صدقے جاواں ایک تحریر سن لو. ایک اہل سنت عالم دین دی تحریر میں قرآن پاک تے اپنی پینسل نال اپنے ہاتھ نال لکھ کے رکھی. وہ فرماندن کہ کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں, یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے. جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اس کا دین بھی دفن ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کے بعد اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں, دین کو سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا میں نے تجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑا. اتنی امت کی موجودگی میں نبی اکیلا تھا. بتا مولوی اللہ نے اس ضرورت کو کس کے مطابق پورا کیا؟ میں دونوں کیا سی جنہوں مطابق بول گیا اور تقریر بول گیا نہیں. اب کوئی شے چاہیے تھی ماحول کے, کبھی گود تھی ماحول کے مطابق, کبھی پیسہ تھا ماحول کے مطابق. جب ماحول سرمایہ والا بنا تو خدیجہ کا
الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا، تیرا نشان بھی رہے گا، تیرا اسلام بھی رہے گا، اس لیے کہ میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ علماء اہل سنت نے لکھے ہیں، میرے کو ثبوت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، رسول اللہ کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی تھی، اسی کو عطا کر کے اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ کیا بات ہے بھائی، جو نبی کے اکیلے پن کو ختم قیامت تک کر دے اسے بطول کہتے ہیں۔ لوگوں نے کل نبی اکیلا تھا، نہ آج نبی اکیلا ہے، نہ پھر کبھی نبی اکیلا ہوگا۔ زہرا صرف نبی کی بیٹی بن کے نہیں اتری، دین کے دفاع کا نام بطول ہے۔ کی سن رہا کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ بے شک قبلہ سمجھے کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، وہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروغ اصول بھی ہے، اور نبی کے باغ بہشت بھی ہے، کلید باب اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، اور اسی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم حجاب عصمت میں فاطمہ۔ او یارا کافرانو دشمنی پیغمبر نال ہوندی تو ادھر امانتا نہ رکھ دے، کافرانو دشمنی حضور نال ہوندی تو صادق نال دے، کافر نو تکلیف مصطفیٰ دی نہیں مصطفیٰ دے دین دی، تے بیٹے دے مرن تو سمجھدا سی دین ہی اجاڑ دیں گے، یہ دا مطلب ہے دین کے تحفظ کا نام بطول ہے۔ غور نال دیکھ لو متے کھنج جو، میری تو گل ایڈی ضروری ہے ہی نہیں، منڈا دیکھ لو میں نے کہا واہ بھائی واہ، اب دیکھ لو پھر دیکھ لو ایک باری، ضروری جے بیٹا کی پتہ شہر والے دن اللہ پوچھ ہی لوے، میرے منڈے نو جان دے ہو۔ صرف نبی کی بیٹی بن کے بطول نہیں اتری، اے قرآن دے وچ لفظ میں لکھ کے رکھے نے اہل سنت علماء دے، جے کوئی توجہ ہی کرے تو میں چھڑ رہا ہوں، میرے وقت ہو گیا، میرے کو تے 1 منٹ باقی رہ گیا 1 گھنٹے چو۔ اور فرماتے ہیں اللہ پاک نے بطول کو بھیج کر ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دے دیا، کافروں کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کی خوش فہمیوں کا خاتمہ کر دیا، اور ایک مفسر اہل حدیث نے لکھے اس قلم ہی توڑ دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب سے بطول عذرا نبی کی گود میں آئی تھی، یہ نبی کے لیے بقائے رسالت کی ضمانت بن گیا۔ ہائے ہائے، زہرا بقائے رسالت کی ضمانت بن کے آئی۔ ادارہ تحفظ اسلام کی مرکز کا نام ہے بطول، کنے سنی گا؟ ادارہ تحفظ اسلام کے مرکز کا نام ہے بطول۔ پھر اسلام آباد آرمی چیف کون نے؟ چکو نہ دسو باجوہ صاحب نہیں، چلے گئے۔ فیض حمید صاحب نہیں، کون؟ آسم منیر، ہاں آسم منیر صاحب، آسم منیر صاحب دفاع دے ادارے دے سربراہ نے، بولو یار، دفاع دے ادارے دے سربراہ نے، ٹھیک ہے۔ کدی کدی جہاز ادھر ادھر آ جانا ہندوستان دا، یہ مطلب اتنے بھی کوئی حد ہے، اور ہواج کو بارڈر ہے کہ نہیں، اور فضائی حدود ہے نہیں، کدی کدی کشتیاں پھڑ کر دیا نے، مچھیرے پھڑ کرتے ہیں، ہندوستان دے ہی پھڑ لینے، ساڈے اتر جان تو پھڑ، یہ مطلب سمندر وچ بھی کوئی بارڈر ہے، حدود ہے نہیں۔ اچھا ایک ہے بارڈر جہاں سیالکوٹ تے بہاولپور تے افغانستان، یہ بھی بارڈر ہے۔ انہاں سارے بارڈراں دا میرا حل محکمہ زراعت والوں پتہ ہے،
ਬਾਬੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ کہ فضائی حدود کتنے. شکریہ شکریہ قبلہ. یا باجوہ صاحب نو بندہ آکے تسی ریٹائر ہو گیا ہو جی فارغ ہی ہو آؤ میں آؤ تو میں بارڈر بکھاواں ایتھے کر کے جے بارڈر اگا نہیں جانا اے جے بارڈر. فیض امیر صاحب نو کو بندہ دسے کہ تانوں کیسے کھڑنا سمندر تے تانوں بکھانا ہے بارڈر. وہ آکھن گے اللہ دے بندے ہو سانوں دس دیو سانوں. سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ. تحفظ کے ادارے کو بتایا نہیں جاتا اس سے پوچھا جاتا ہے. تحفظ کے ادارے کو حدود بتائے نہیں جاتے. میری اگر تو صدقے ہیں جنہاں پہلے پہنچے. تحفظ کے ادارے کو حدود بتائے نہیں جاتے. عزیزوں پوچھے جاتے ہیں. جس طرح فوج کو پاکستان کے حدود بتانے کی ضرورت نہیں بدور کو وراثت کے قانون بتانے کی ضرورت ہے. بڑی پریشان ہوئی ہے بدور, بہت پریشان ہوئے جناب سیدہ قبلہ. میں کدی تفصیل نہ بی بی دی شہادت پڑھ سکے ہیں. واقعات جڑے نا واقعات وہ تے مر جانے والے واقعات نہیں, واقعات نہیں. میں تے واقعات کدی دہرائے بھی نہیں. میں تانوں کی دساں بی بی دی تکالیف پڑھدا رہنا, تکالیف پڑھدا رہنا. واقعات نو میں کدی نہیں دہرایا. میں تانوں ایک تقریب دسنی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ شاید 1 منٹ لگے, 1 منٹ تے میں قبلہ نو اپنے محترم نو ممبر دی جگہ دیاں. میں 3 منٹ اتے ہو گیا گھنٹے تو تساں صرف ایک تکلیف بی بی دی سن لینی. شاید دل رنجیدہ ہو جائے. ویسے تے دل بی بی دے غم چ سنجیدہ بھی ہو جائے تے رسول راضی ہو جاندے نے. تے جے رنجیدہ دل ہو جائے تے پھر بھی بہت بڑی بات ہے. جے تے آنسو میرا قریب ہے رہنا پیچھے نہیں, میں نے پتا ہے آ جانا ہے تو میں ٹر جانا ہے. وہ ایک میں گل کر سکتا یہ واقعہ گزریا نا مدینے, جہاں مدینے پتا تمہیں اج کا دن تمہیں یاد ہے جی وجہ تو بی بی دی شہادت ہوئی ہے. یہ واقعہ نبی کے جان تو تھوڑے دن بعد ہو چکا سی. اس واقعے تو بعد وہ تمہیں یاد ہوئے گا کہ بی بی پاک دا ایک ہاتھ ٹھیک ہو گیا, دوجا ہاتھ جہاں فارغ سی نا. ایک دن اے وحید خراسانی قبلہ انہوں دا جملہ ہے وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو. امام وحید خراسانی بڑا بڑا نام ہے مجتہدین. وہ فرماندے نے ایک ہاتھ دیتے سی تے ایس ہاتھ بی بی نے پانی لے کے نا پانی تو منہ تے پانا سی وضو واسطے. تو جہاں ویلے پانی اس چلو چ پایا نا اس چلو وچ تے حضرت فضا نو فرماندے نے فضا میرے قریب آ. حضرت فضا قریب آئے نا بی بی فرمایا اے ذرا میرا سر چک کے سدھا جا. بس میں ایک کو گل کرنی, میں چھڈن لگا کہ